रसूल करीम ने सहाबा कराम को लिखवा कर उम्मत के हवाले फरमाया। काजी अब्दुल्ला बिन उमर बेजावी रहमहुल्लाह ने तफसीर बेजावी के अंदर कुरान की तारीफ 3 चीज़ों पर फरमाई है। वो फरमाते हैं अल कुरान हुवल मुनज़्ज़लु अलर रसूल वल मकतूब फिल मसाहिफ वल मनकूल अन्हु नक़लन मुतवातिरन बिला शुबहा। फरमाया कुरान 3 चीज़ों का नाम है। अल मुनज़्ज़लु अलर रसूल, रिसालत माब पे नाजिल हुआ। वल मकतूब फिल मसाहिफ, सहाबा और कातिबीन वही ने इसको सफ़हात में लिख दिया। वल मनकूल अन्हु नक़लन मुतवातिरन बिला शुबहा, हुज़ूर पाक के दौर से लेकर आज तक इजमाई तौर पे बगैर किसी शक व शुबह के तवातुरन हम तक पहुँचा है। ये अल्लाह ताला की किताब की बुनियादी तारीफ मैंने आपकी खिदमत में रखी है। अब ज़रा तवज्जो रखना, मैं एक बात करने लगा हूँ। कुरान करीम रसूल करीम पे नाजिल हुआ तो हुज़ूर करीम इसको सुनते, सुनकर सहाबा कराम को पढ़ाते और सहाबा कराम पढ़ के आगे उसको लिख लेते। कुरान 3 चीज़ों पर लिखा जाता था, या तो चमड़ों पर लिखा जाता, या दरख्त के पत्तों पे लिख के सुखा दिया जाता, या इसी तरह कुरान पत्थरों पे छीद के लिखा जाता। ये कलामुल्लाह आता रहा, जमा होता रहा, इस तरह ही चलता रहा। हुज़ूर पाक के दौरे मुबारक में कुरान करीम इकट्ठा जमा नहीं था, कुछ पत्तों पे, कुछ पत्थरों पे, कुछ चमड़ों पे, ये कैफियत चलती रही। लेकिन कुरान की तरतीब तौक़ीफ़ी है। तरतीब तौक़ीफ़ी को अवामी ज़बान में कहते हैं कि ये आयत इस सूरत के अंदर रखें, इस सूरत को इसके बाद रखें, इस सूरत को इससे पहले रखें, इस सूरत को इसके साथ मिला दें, इसे तरतीब तौक़ीफ़ी कहते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, बताते, हुक्म इरशाद फरमाते, तो जैसे सहाबा कराम को हुक्म मिलता वो वैसे कुरान करीम को लिख के उम्मत के हवाले रखने के लिए ज़ख़ीरा फरमा देते। तो तरतीब तौक़ीफ़ी चलती रही। ये हुजूर की तरतीब है कि ये आयत इधर क्यों और इधर क्यों। आज लोग हमसे पूछते हैं कि पहली सूरत तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरतुल फातिहा नहीं उतरी, पहली सूरत तो सूरतुल इक़रा है, सूरतुल अलक़ है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ है। तो वो पहले क्यों नहीं लिखा? हम कहते हैं बात अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की है। अल्लाह ने उतारी, हुजूर ने वसूल की, खुद नबी ने फरमाया इसको यहाँ रख दे। जब अल्लाह भी कह दे, नबी भी कह दे, तो अल्लाह रसूल का आर्डर और लोहे का गार्डर, इसको कोई तब्दील नहीं कर सकता। ये तरतीब ऐसे ही चलती रहेगी। मेरे साथियों, जब नबी पाक अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले गए, उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु का दौर था। तो मदीना तैयबा से सहाबा का काफिला यमामा गया। ये यमामा इस वक्त बनु हनीफा की बस्ती थी, और ये रियाज जो इस वक्त सऊदिया का दारुल खिलाफा है, उससे 100 किलोमीटर मशरक में एक बस्ती है, इसको क़रियतुल यमामा कहते हैं। वहां मुसलमा एक कज़्ज़ाब था, उसने नबुव्वत का झूठा दावा किया था, उससे सहाबा की जंग हुई। 1200 पैगंबर के सहाबा खत्म नबुव्वत पे पहरा देते हुए शहीद हुए, जिनमें 700 कुरान करीम के कारी थे। जब 700 कारी, 700 हुफ्फाज शहीद हो गए तो सहाबा की मीटिंग्स बैठी। अहले बैत और सहाबा ने मशवरा बिठाया कि यूं कुर्रा, हुफ्फाज, मुजव्विदीन, हामिलीन कुरान दुनिया से जाते रहे, तो जिन्हें कुरान हिफ्ज है, कुरान अज़बर है, कुरान याद है, कुरान दिमाग में मौजूद है, अगली नस्लों तक कुरान पहुंचाएंगे कैसे? हाफिज भी शहीद हो जाए, आलिम भी शहीद हो जाए, कारी भी शहीद हो जाए, मुजव्विद भी शहीद हो जाए, अगली नस्लों तक पहुंचाने के लिए इसको राइट शक्ल में, किताबी शक्ल में, गत्तों के दरमियान लिख के कुरान को जमा किया जाए। अजीब, बहुत अच्छा। दौरे अबू बकर में कुरान के जमा करने की कमेटी बिठाई गई। हजरत ज़ैद इब्न साबित अल अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उबय इब्न कअब रज़ियल्लाहु अन्हु, इनको बिठा दिया गया कि ये लोग बड़े हैं, कुरान करीम के बारे में हुजूर से पढ़ के हुजूर से हिफ्ज किया, हुजूर के दौर में अर्ज़ अखीरा हुआ, इन्होंने हुजूर से सुना, हुजूर को सुनाया, इन्हें पता है मनसूख आयात कौन सी, नासिख आयात कौन सी। ये कुरान जमा करेंगे, खुलफाए राशिदीन चेक करेंगे, पैगंबर के सहाबा अहले बैत की निगरानी होगी। अजीब, बहुत अच्छा। पहले सहाबी हजरत ज़ैद इब्न साबित हैं। ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु वो सहाबी हैं जिनको नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इल्मुल फराइज़ में इमाम करार दिया हुआ था, और हजरत ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं। हुज़ूर पाक ने फरमाया, तो लोगों तअल्लिमुन नास तअल्लिमू
اس علم کو پڑھو وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، اور لوگوں کو اس کی تعلیم دو۔ تو اس طرح حضور پاک علیہ السلام نے ان کو علوم ازبر کرائے تھے۔ دوسرے صحابی حضرت ابی بن کعب ہیں، امام اپنا ابو بکر قرطبی رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں لکھا ہے، یہ تفسیر کے اندر قرآن کریم کے علوم کی مہارت پر، کہ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ابی اللہ فرماتے ہیں کہ میں تجھ سے قرآن سنوں۔ حضرت ابی رونے لگے، یا رسول اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لیا؟ فرمایا نعم اللہ سماک، جی ہاں اللہ نے تیرا نام لیا۔ تو اتنے بڑے قرآن کے ماہرین کو بٹھایا کہ یہ بیٹھیں گے، جو پتوں پہ چمڑوں پہ پتھروں پہ لکھا ہوا ہے اس کو جمع کر کے قرآن امت کے حوالے کریں گے۔ یہ لوگ بیٹھ گئے، جمع ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا۔ ہر آیت پہ 2 شرطیں رکھی گئی۔ نمبر 1، ہر وہ آیت یہاں لکھیں گے جو حضور نے عرضہ اخیرہ میں حفاظ کو پڑھائی تھی۔ خیرپور کے غیوروں، عرضہ اخیرہ کیا ہے؟ عرضہ اخیرہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی لفظ اپنی زبان میں سمجھانے لگاؤ۔ عرضہ اخیرہ رسول اللہ کے اس قرآن کے ختم کو کہتے ہیں جو زندگی میں آخری دفعہ حضور اور حضرت جبرائیل نے دہرایا تھا، اسے عرضہ اخیرہ کہتے ہیں۔ تو کہا جو صحابہ کرام عرضہ اخیرہ کے وقت حضور پاک کے تلامذہ، حضور کے شاگرد، عینی شاہد، آئی وٹنس، گواہ ہوں گے، ان کی بات کو لیا جائے گا۔ جی بہت اچھا، بٹھا دیا، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ تھی کہ ہر اس آیت کو قرآن کی آیت بنا کر قرآن میں جمع کیا جائے گا جس کے اوپر کم از کم 2 مسلمان گواہوں کی نصاب کی ترتیب پوری ہو۔ کہا جی بہت اچھا، آیت آتی گئی، عرضہ اخیرہ کی گواہی آتی، 2 مسلمان گواہی دیتے، جمع ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا۔ 2 آیات قرآن کی ایسی جس پر ایک شرط ٹوٹ گئی۔ عرضہ اخیرہ میں تو ثابت تھا، 2 گواہ نہیں تھے۔ پہلی آیت سورۃ التوبہ کی آخری آیت فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ۔ دوسری سورۃ نمبر 33 سورۃ احزاب کی 21ویں پارے کے آخری صفحے کی آیت من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ یہ 2 آیات، ان پر 2 شرطیں، ایک لگتی تھی ایک نہیں لگتی تھی۔ ان کو لانے والے حضرت خزیمہ بن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ ہیں، وہ آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں آؤ، میں حضور کے پاس اکیلا ہی بیٹھا تھا جب یہ آیت اتری، میرے پاس دوسرا گواہ نہیں ہے اور نہ میں جھوٹا گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ لیکن عرضہ اخیرہ والی گواہی پوری ہے، سب کو پتہ ہے عرضہ اخیرہ میں حضور نے پڑھا۔ اجی 2 گواہ لائے تو حضرت ابی اور حضرت زید بن ثابت نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جی حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت علی تک ان سب کا مشورہ ہوا ہے، ان سے منظوری لے لیں، وہ اس شرط کو توڑ دیں تو میں تیری آیات لے کر لکھ لیتا ہوں، اور اگر صحابہ اور اہل بیت کی شرط ٹوٹتی ہے تو میں نہیں لکھتا۔ بھاولپور کے غیور اور اپنے قرآن کریم قیامت تک رکھوانا ہے نا، ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے، حفاظت بھی اللہ کے پاس ہے نا۔ تو رب کریم نے کیا ترتیب بنائی ہے، انسانیت کی عقل وہاں دنگ رہ جاتی ہے۔ اس کے لیے میٹنگ کال کی گئی، اصحاب شورا جسے کہتے ہیں ارباب حل و عقد، یہ صحابہ کرام اہل بیت عظام کا اجلہ مجمع بیٹھا، اور جب بحث ہوئی تب چلتا رہا کہ بندہ کون ہے؟ کہ جی بندے کو پیش کیا گیا کہ حضرت خزیمہ ہے۔ کہ یہ تو ثابت انصاری المدنی کا بیٹا کا جی ہاں۔ کہ یہ تو حضور کا خادم ہے، تو تم اس کی قدر نہیں جانتے؟ حضور پاک کے بڑے صحابہ نے ایک واقعہ بتایا، وہ واقعہ بتانا تھا کہ مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ واقعہ حضرت امام عبد الرزاق ابن الحمام الصنعائی الیمنی رحمہ اللہ نے مصنف عبد الرزاق کتاب القضاء میں لکھا ہے، ان الیہودی یتقاضی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب کے تحت لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کے دور میں ایک واقعہ ہوا، توجہ رکھنا۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک یہودی سے نبی پاک علیہ السلام نے قرض کی لین دین کی تھی، اس سے قرض لیا تھا پھر واپس لوٹا دیا تھا۔ جب قرض لیا اور لوٹا لیا بات ختم ہو گئی۔ وہ یہودی ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تو دوست کہتے ہیں اوے شمون جی، کہ تجھ سے مسلمانوں کے نبی نے قرض لیا تھا؟ کہ یار لیا تھا لیکن اس نے سارے کا سارا لوٹا دیا ہے دیانتداری کے ساتھ۔ پھر تو نے کہا اچھا لوٹا دیا ہے، کہ ہم کچھ اور سوچ رہے تھے۔ کہ کیا سوچ رہے تھے؟ کہ یار ایک پوری بات اگر تو بتا تو ہم دوبارہ بھی نبی سے قرضہ وصول کر کے لیں۔ کہا جی دوبارہ کیسے؟ کہ بتا جب تجھے مسلمانوں کے نبی نے قرض واپس لوٹایا تھا تو کوئی گواہ بنایا تھا؟ انہوں نے کہا گواہ کی کیا ضرورت تھی، میں اکیلا گیا ان سے لے کر، انہوں نے کہا کام پورا ہو گیا۔ کہا جی وہ کیا؟
گواہ تھا نہیں نا، اب تو دوبارہ آ جا اور کہ مجھے قرضہ لوٹا، اور وہ کہتے ہیں میں نے قرضہ دیا، تو کہنا گواہ بتاؤ، اور مسلمانوں کا نبی جھوٹا گواہ نہیں بتاتا، تو تجھے دوسری مرتبہ قرضہ مل جائے گا۔ اب یہودی نے کہا جی بہت اچھا، وہ آ گیا۔ لیکن یہاں ایک رک کے جملہ کہتا ہوں، یہودی بھی مانتے ہیں کہ مسلمانوں کے یہاں جھوٹی گواہی نہیں ہوتی، اور آج ہماری عدالتوں میں جائے نا، آپ کو جھوٹے گواہ 50 روپے بھی مل جاتے ہیں۔ مجھے بتایا جہاں یہ حال ہے، جہاں یہ حالات ہو کہ ہم جھوٹی گواہی، شہادت الزور ڈائریکٹ جہنم لے جاتی ہے۔ کہ علماء بیٹھی آپ پوچھ لیں، جھوٹی گواہی میں اور جہنم میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ یہودی بھی جانتے تھے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دے، لیکن اللہ کا کرنا، وہ یہودی مرتا کیا نہ کرتا آ گیا، آیا حضور پاک علیہ السلام کے پاس، اور حضور علیہ السلام کو عرض کرنے لگا کہ میں نے آپ کو قرضہ دیا تھا۔ فرمایا جی دیا تھا۔ کہا جی مجھے اپنے قرض واپس چاہیے۔ حضور نے فرمایا انی قد قضیتک، میں تو تیرا قرضہ دے چکا۔ انہوں نے کہا جی کوئی بینہ، کوئی شہود، کوئی گواہ ہے؟ جب اس نے گواہی کا مطالبہ کیا نا، نبی علیہ السلام حیران ہوئے کہ یار خون سفید ہو گیا، اس بندے نے مجھے کچھ رہ کی جاتے نے کہاں چٹے ہوئے، کیا کہہ رہا ہے یہ بندہ؟ تو نبی علیہ السلام حیران ہوئے، فرمایا گواہی مانگ رہے، میں تو قرضہ دیا نہیں۔ اتنے میں یہی صحابی بیٹھے تھے جو 2 آیات لائے تھے، حضرت خزیمہ اس کونے میں بیٹھے۔ امام ابن عبدالرزاق فرماتے کہ حضرت خزیمہ اٹھے اور انہوں نے کہا یہودی انی اشہد ان رسول اللہ قد قضاک، گواہ چاہیے؟ میں گواہ ہوں، حضور نے تیرا قرضہ دیا۔ اب یہودی کا اتنا سمو، انہوں نے کہا جی سوری، ہو سکتا ہے بھول گیا ہوں، معاف کر دینا۔ اے کر کے تو سر لے کے گیا نا، وہ جب گیا وہ تو بات ختم ہوئی۔ لیکن حضور علیہ السلام نے حضرت خزیمہ کو دیکھا، فرمایا خزیمہ تو سب موجود تھا؟ عرض کیا جی نہیں۔ تو کہا پھر گواہی کیوں دے دی؟ کہ رسول اللہ پر گواہی میں نے سچی دی ہے۔ خزیمہ موجود بھی نہیں تھا، قرض لوٹاتے وقت دیکھا بھی نہیں تھا، اور گواہی سچی کا مطلب، انہوں نے حضور پاک کے دامن رحمت کو پکڑا کہ یا رسول اللہ اگر اجازت دے تو یہ فقیر اپنے عشق کا اظہار کرے۔ بتاؤ خزیمہ کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھا نہیں ہے کہ آپ نے قرضہ لوٹایا، لیکن میں نے آپ کے منہ سے سنا ضرور ہے۔ اللہ ایک ہے، ہم نے نہیں دیکھا، ہم اشہد اللہ الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں آپ سے سن کر۔ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ نے انبیاء کو امامت فرمائی ہے، ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ مصلی امامت پہ ٹھہرے ہو، مقتدی انبیاء بن کے ٹھہرے ہو۔ ہم نے آپ کی زبان سے سنا، ہم نے ایمان کی گواہی دے دی۔ ہم نے نہ جنت دیکھی، نہ دوزخ دیکھی، نہ صریف الاقلام دیکھا، نہ اس کے بعد عرش دیکھا، نہ اس کے بعد کیا کہتے ہیں سدرۃ المنتہا دیکھی، نہ آسمان کی چیزیں دیکھی، نہ جبرائیل کو آپ تک آتے اصلی شکل میں دیکھا۔ ساری باتیں آپ سے سن کے ہم گواہی دیتے ہیں۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان النار حق وان الجنت حق وان الملائکۃ حق، سب کی ہم گواہی دے رہے ہیں، جنت حق، دوزخ حق، فرشتے حق، قیامت حق، عرش حق، کرسی حق، سب کچھ آپ سے سن کے گواہی دے رہے ہیں۔ اب بھی سرکار آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ میں قرضہ لوٹا چکا تو میری گواہی سچی کیوں نہیں بنتی؟ نبی پاک علیہ السلام خاموش ہوئے، اور کچھ ٹائم کے بعد جبرائیل امین ان کے لیے خوشخبری کا مجدہ لے کر آیا۔ اللہ کے نبی اس شخص کی اس ایمانی گفتگو سے اللہ بڑا خوش ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اس کو اعزاز دے دیں، آج کے بعد خزیمہ ذو شہادتین بن گیا، یہ اکیلی گواہی دے گا، رب اس عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس بندے کو ڈبل گواہیوں میں اس کو شمار کرے گا۔ یہ خزیمہ ہے۔ یہ جب صحابہ نے واقعہ سنا ہے نا، اور یہ خزیمہ کو دیکھا کہ یہ لایا ہے 2 آیات کی گواہی، تو 2 گواہوں کا نصاب پورا ہے، شرط نہیں ٹوٹتی۔ بھاولپور کے غیوروں، اس وجہ سے یہ دونوں آیات آج بھی اللہ کے قرآن کا حصہ، المکتوب فی المصاحف، یوں لکھا، یوں جمع کیا گیا، یوں اکٹھا کیا گیا، یہ قرآن کریم یوں جمع، اور یہ جمع ہو کے آپ کے اور میرے تک آیا۔ میں یہاں سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں، اس قرآن پر میرے نبی کی جوانی لگی ہے، میرا لفظ ضائع نہ ہونے دے۔ اس قرآن پر میرے نبی کی جوانی لگی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟
حضرت ابو بکر صدیق کی روایت مسند میں موجود ہے، فرمایا یا ابا بکر شیبتنی ہود و اخواتہا، ابو بکر سورۃ الہود اور اس جیسی صورتیں جس میں قبر، قیامت، آخرت، دوزخ، تذکیر، ان کی چیزیں موجود ہیں، یہ اتری اور اس کے نزول نے تمہارے نبی کی جوانی کو بڑھاپے میں بدل دی۔ مجھے بتائیں جب نبی کی جوانی بڑھاپے میں بدلی نزول قرآن کی وجہ سے، تو پیغمبر نے اپنی جوانی، اپنی صلاحیت، اپنی طاقت، اپنی ہمت اس قرآن کو ہم تک پہنچانے میں لگائی ہے۔ تو نبی کی مبعوثیت، نبی کی محنت، نبی کی صلاحیت امت کے لیے نعمت ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ ان نعیم ہے، اس پر تنوین تنکیر ہے، اس کا مطلب ہے نکرہ عموم پہ دلالت کرتے ہوئے ہر نعمت کا سوال اللہ کرے گا۔ مجھے بتائیں قیامت میں رب نے نبوت کی صلاحیت کا سوال کیا کہ اس نے اپنی جوانی لگا کے، اپنی صلاحیت لگا کے تم تک قرآن پہنچایا۔ تم نے کتنا اولاد کو پڑھایا، تم نے کتنا اپنے محتاطوں کو پڑھایا، تم نے خود کتنا پڑھا، تم نے خود اس پر کتنا عمل کیا کرایا۔ اگر ہمارے پاس جواب ہے شکر کریں، نہیں ہے تو فکر کریں۔ آج یہاں بیٹھنے کا ایک ہی مقصد ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھنے کے لیے بیٹھے آپ کا اتنے دور تو مفتی صاحب آئے نے حاجی ریڑے پھیر دیتے واہ واہ ہو گئی ہے۔ لعنت اس سفر پہ جو صرف ذات کی بنیاد پہ ہو۔ میرے دوستو یہ خاص مشن، مسلک، موقف، بیانیہ، عنوان، مذہب، دین کے عنوان پر اجتماع ہوا کرتے ہیں۔ آج ہم اس لیے یہاں جمع ہیں کہ ہم یہ بات طے کر لیں کہ ہم خود اور ہماری اولادیں، چاہے بیٹیاں ہوں چاہے بیٹے ہوں، اللہ کے قرآن کو بھی پڑھیں حضور کے فرمان۔ آپ جتنے بیٹھے، میں آپ سے سبحان اللہ نہیں کہلانے آیا، میں آپ سے اونچے ہاتھ کھڑے کروا کے وعدہ لینے نہیں آتا۔ میرا کراچی تا چترال کی فلک بوز چوٹیوں تک پورا پاکستان گواہ، میں نے آج تک کسی کو نہیں کہا اونچا سبحان اللہ کہو، یہ تمہاری نیکی ہے، کہو ٹھیک ہے، نہ کہو ٹھیک ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن میں جواب مانگتا ہوں، میں تمہاری غیرت کے دروازے پہ جو دستک دے رہا ہوں اس بنیاد پر کہ ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا، ہم نے مذہب حضور کا قبول کیا، ہم نے محبت رسول اللہ کی رکھی ہے، تو ہمیں چاہیے ہم اپنی اولاد کو قرآن بھی پڑھائیں، دین بھی پڑھائیں گے نا؟ سبحان اللہ نہیں پڑھاؤ گے یا نہیں پڑھاؤ گے؟ انشاءاللہ یہ مجھے یہ جواب دے۔ سبحان اللہ تو آپ تسبیح لے کر ہاتھ میں پڑھتے رہیں، وہ آپ کی نیکیوں کا مسئلہ ہے۔ میرے دوستو یہ علماء بیٹھے ہیں، حفاظ، قراء، مجودین، ہمارے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے۔ ہم مدرسے کیوں بناتے ہیں؟ یہ مدرسے کس لیے بنتے ہیں؟ ہم دنیا میں بیٹھے، میں بڑے بول سے معافی مانگتے ہوئے کہتا ہوں، یہ جو میرے شیوخ الحدیث علماء بیٹھے ہیں، یہ اگر تاجر ہوتے نا، ان کی ٹکر کا کوئی تاجر مجھے ڈھونڈ کے دکھاتے تھے، کوئی دکھاتے۔ یہ اتنے عقل مند لوگ، یہ تجارت میں اعلیٰ ہوتے، لیکن اس کے باوجود سب کو چھوڑ کے، بازار مارکیٹ کو چھوڑ کے اللہ کے لیے بیٹھے۔ کیوں؟ ان کے دل میں حضور کی جوانی لگنے کا احساس، ان کو اس بات کی فکر ہے کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جوانی اور صلاحیتیں لگائی ہیں، تو ہمیں بھی اپنی جوانی اور صلاحیت لگانی چاہیے۔ لگاؤ گے؟ اور اس پر میں علماء کے لیے بھی ایک بات کہتا ہوں، علماء کرام جو ہے، یہ سوال بھی غالباً اسی کا ہے کہ کچھ لوگ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو برا کہتے ہیں، اس بارے میں بتا دیں۔ میں اسی عنوان پہ ایک بات کہتا ہوں، یہ جو علماء ہیں، یہ جو حفاظ ہیں، یہ جو پگڑی والے، یہ جو داڑھی والے، یہ جو ٹوپیوں والے، یہ جو شریعت والے ہیں، خدا کی قسم یہ اس دین کے وارث ہیں جس دین کو رسول اللہ لے کر آئے ہیں۔ اپنی اولاد کو عالم حافظ بناؤ، یہ دہشت گرد لوگ نہیں ہیں، یہ پرامن لوگ ہیں۔ یہ مدرسوں والے تو یقین مانیے 2 قتلوں کے درمیان جا کے راضی نامے کا فیصلہ کرا کے آتے ہیں، یہ تو مقاتلے کے اندر آ کر امن کی بات کرواتے ہیں۔ یقین مانیے یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو آج بھی، کل حضرت مولانا دامت برکاتہم العالیہ مولانا فضل الرحمان حافظہ الرحمان نے جو گفتگو ریکارڈ کرائی، وہاں پر یہ فرمایا کہ میرے فلسطین کے مجاہدوں، میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، تو اپنے اسرائیل کی جو ہے نا آنکھ میں آنکھ ڈال کے غیرت کا مظاہرہ کیا، لیکن یاد رکھنا میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے، جنگ کے دوران جو جنگجو عورت نہ ہو اس پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔
جو مریض ہو اس پہ ہاتھ نہ اٹھایا جائے، جو بوڑھا یا بچہ ہو اس کو کچھ نہ کہا جائے۔ فرمایا ان قتال والوں کو، ان جنگجوؤں سے لڑو جو رسول اللہ کے دین کے مخالف ہے، لیکن جو دشمن ضرور ہے پر گھر میں بیٹھا ہے، مریض ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، عورت ہے، اس پر ہاتھ نہ اٹھائیں تاکہ ہم پیغام دے سکیں ہم محمدی لوگ ہیں، ہم شریعت والے ہیں۔ اتنے دیانتدار علماء۔ آج مولانا کی اس بات کو لوگوں نے کیا سے کیا رخ دیا۔ میں نے کہا بے وقوف انسانوں، تمہیں حدیث پاک ابو داؤد میں نظر نہیں آتی؟ ایک عورت کی لاش کو رسول اللہ نے دیکھا، فرمایا ما کانت ھذہ تقاتل، فرمایا یہ تو نہیں لینے آئی تھی، اسے کیوں مارا گیا؟ تو نبوت نے عورت پہ ہاتھ اٹھانے سے، نبوت نے بچے پہ ہاتھ اٹھانے سے، نبوت نے بوڑھے پہ ہاتھ اٹھانے سے منع فرمایا۔ آج اتنے مظلوم ہونے کے باوجود کہ قبلۃ الاولیٰ کے ظالموں سے ٹکر ہے، ہمارے علماء تو پھر بھی کہہ رہے ہیں انسانی حقوق کا خیال کریں۔ سبحان اللہ۔ یقین مانی آپ حیران ہو جاؤ۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ صحیح بخاری میں جن کے لیے موجود ہے، فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شکل کان فی اللہ مصرعی وذالک فی ذات الہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی۔ یہ خبیب بن عدی ابھی پھانسی پہ نہیں چڑھے تھے، جس گھر میں قید تھے۔ آپ اٹھائیے امام قسطلانی رحمہ اللہ کے ارشاد الساری، فرمایا کہ جس خاتون کے گھر قید تھے اس سے انہوں نے بلیڈ اس زمانے کا اس طرح مانگا صفائی کے لیے، اس نے وہ دیا۔ اسی اسنا میں اس خاتون کا بچہ یوں چلتے چلتے ان کے قید خانے کے سامنے آیا تو یہ پیار کرنے لگے اسے۔ وہ عورت چیخی چلائی کہ میرا بچہ اس کے پاس، یا میں بلیک میل کر کے ہمارے سامنے، بلیک میل کا معنی ہم سے شرط بنوا کر یہ یہاں سے نکل جائے گا، او ہو بچہ اس کے پاس۔ تو اس صحابی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میں اس نبی کا امتی ہوں جو نبی مجھے وضو میں زیادہ پانی نہیں بہانے دیتا، میں ناحق خون بہاؤں گا وہ بھی بچے کا۔ اے مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہم نے جو آج انسانی حقوق کی بات کی، خبیب ابن عدی کے جذبات کی ترجمانی کی۔ یقین مانے ہمارے علماء بڑے پرامن ہیں۔ میں آپ کو مثال دوں، پاکستان 1947 میں بنے، ابھی حضرت فرما رہے تھے اللہ ان کو خوش رکھے کہ ہمارے والد مکرم نے 1940 میں مدرسہ قائم کیا۔ ان کا خیر العلوم مدرسہ یہ پاکستان سے بھی 7 سال عمر میں بڑھا۔ تو جب پاکستان بنا 47 ٹو ٹل 2020، آج 2023 تک جتنے دھرنے ہوئے، جتنے جلوس ہوئے، کتنی لڑائیاں ان میں، کتنی گولیاں ان میں چلی ہیں، کتنی اس میں جو لوگوں کی اموال اوقات ذلیل کیے گئے۔ ایک دھرنا ہے مولویوں کا جو 1000% پر امن رہا، سبحان اللہ، اور وہ ہے ہمارے شیر حضرت مولانا فضل الرحمن کی قیادت۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، جمعیت علماء اسلام، مولانا فضل الرحمن، مولانا عبدالواحد قریشی صاحب، نعرہ تکبیر۔ کراچی کے ساحلوں سے لے کر اسلام آباد کی مارگلہ ہلز تک کوئی 1500 کلومیٹر بائی روڈ سفر کیا ہے، نہ کسی دکان کا گملہ ٹوٹا ہے، نہ کسی روڈ کا شیشہ ٹوٹا ہے۔ آپ مجھے دکھاؤ جو لاکھوں بندوں بیٹھے، لاکھوں بندے، اور وہاں کوئی تکلیف نہ ہو، یہ علماء کا کردار ہے، ایک عالم کا کردار ہے۔ یقین مانیے جو تباہی گورنمنٹ گزری ہے ابھی، جس نے خود کو ریاست مدینہ کہا، حیران ہوں، خود کو ریاست مدینہ کہتے اور بچے یہودیوں کے گھر پل رہے ہیں۔ میں حیران ہوں، قاسم اور سلمان بیٹے تیرے ہیں، وہ زیک گولڈ سمیت یہودی کے گھر پل رہے ہیں، کیسا ریاست مدینہ کا مستری ہے؟ ان لوگوں کی حکومت پورے ملک میں 3.5 سال رہی، اور میرے صوبے خیبر پختونخوا میں 10 سال رہی۔ ایک کل ملا کر کوئی 15 سال کے لگ بھگ کا زمانہ۔ اس میں اگر ان میں جرت ہوتی نا، یہ میرے مولانا فضل الرحمن پہ کوئی 1 روپے کی کرپشن کا ثبوت تو لاتے۔ جلسوں میں یوں بازو چڑھا کے بک بک کرنا تو آتا ہے، گالیاں دینا تو آتا ہے، یوں فضول یاوہ گوئی کرنا تو آتا ہے، لیکن دلیل کی دنیا میں اس ابے جی پر کوئی 1 روپیہ تو ثابت کر کے دکھاتے ہیں۔ تم نے وقت کے صدر اور وزیر اعظم کو تو اسمبلی وہاں عدالت کے کٹہرے میں ٹھہرا دیا، اے پی یو انہوں تو زیادہ طاقتور ہے، اس کے سامنے آتے نا، اس کے لیے بات کرنے پہ تو سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اجی اینج ہو گیا تو اینج ہو گیا، اس کے علاوہ بھی تمہیں کوئی ہے؟ خدا کے بندے، یہ جمعیت علماء اسلام ہے جس نے ختم نبوت کا قانون پاس کروا کے قادیانیوں کی منجی ٹھوکی تھی، سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ اور یہی جمعیت علماء اسلام ہے جس نے اس وقت ناموس صحابہ بل پاس کروایا، سبحان اللہ، قومی اسمبلی سے بھی اور سینٹ سے بھی۔
یہ جمعیت ہے. میں کہتا ہوں قادیانیوں کی منجیبی انہوں نے ٹھوکی اور قادیانیوں کی چھوٹے بہن بھائیوں کی منجیبی انہوں نے ٹھوکی. بے شک بے شک. یہ تو اور بات ہے کہ جب وہ دونوں اسمبلیوں سے پاس ہو کے ایوان صدر میں اس شخص کے پاس گیا جو یہودی ایجنٹ کا نمائندہ بیٹھا تھا, اس نے دستخط نہیں کیے. یہ تو سارا مکالمہ عموماً ہے آگ سے والی مولی کا. بابا علماء دیندار لوگ ہیں, پرامن لوگ ہیں, دہشت گرد نہ سمجھو, یہ دین پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں. میرے دوستو, آپ علماء کرام کو یوں نہ سمجھیں کہ مولوی کیا کر رہا ہے. مولوی اتنا پرامن ہے, میں حیران ہوں. جن کی لاکھوں روپے کی تنخواہیں ہو نا, وہاں بچے دو ہی اچھے, اور مولوی کی 10,000 تنخواہ ہے. پوچھیں کتنے بچے, داڑھی پہ ہاتھ مار کے مولوی کتنے پرامن لوگ ہیں, کتنے. میں نے دیکھا ڈاکٹرز میڈیکل میں, پیرامیڈیکل اسٹاف او پی ڈیز میں, باقی ہمارے ہیلتھ ورکر یہاں ہسپتال میں اسٹرائک چل رہی ہے, احتجاج چل رہا ہے, ہڑتال چل رہی ہے. کیوں؟ ہماری تنخواہیں بڑھاؤ ورنہ دوائیاں نہیں دیں گے. میں نے تو نہیں دیکھا مولوی نے کبھی کہا ہو اتنی مہنگائی ہو گئی ہماری تنخواہیں بڑھاؤ ورنہ عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے. میں نے تو نہیں دیکھا. میں عید تراویح شرامیہ کوئی نہیں پڑھ رہے. کیوں بھائی؟ مہنگائی تھی کہ اتنی تنخواہ بدھی کوئی نہیں. بابا دنیا کا مظلوم طبقہ علماء ہے, جن کو آپ دیتے کیا ہو اور ان سے لیتے کیا ہو, اور علماء پہ لوگ بولتے. حضرت شیخ میں ایک بات عرض کروں, میں ایک جگہ گیا بیان کے لیے, میرے ایک شاگرد ہیں, انہوں نے مجھے کہا استاد جی میری مقتدی قوم بیٹھی ہے نا, اج تو آگو پرچی دیسی اور میرے بارے دیسی. اس نے مجھے پوری بات سنا دی. میں ایک جاتے میں مکالمہ ملیج کیا میں نے کوئی چھوٹی جتنی باتیں وہ بتاتا ہوں. وہ جیسے جلسہ تھا تو ایسے پرچی آئی تو وہ پرچی آ گئی. ابھی جڑا توارے نال توارے شاگرد بیٹھے نا, ٹی وی تے میچ دیکھے, بات یہی تھی. وہ شوتا یہ غلطی کر کھڑوتا ہے. تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ مسئلہ کیا تھا. تو میں نے لوگوں کو کہا کہ پھر کہ جی ٹی وی دیکھنے والے مقتدی پچھو نماز کوئی نہیں, ٹی وی دیکھنے والے امام پچھو نماز کوئی نہیں. انہوں نے ٹی وی دیکھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے مولانا سے پوچھا ہے, اس نے مجھے بتایا اب یہ کھڑا ہوگا آپ کو بھی سنائے گا. میں نے کہا بیٹا بتا آپ نے میچ دیکھا؟ کہتے استاد جی دیکھا. میں نے کہا کیسے دیکھا؟ میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ یہ سارے میرے محلے دار ہیں, میرے مقتدی ہیں, میرے بھائی ہیں. یہ سارے ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے میچ دیکھ رہے تھے, انڈیا پاکستان کا میچ تھا. تو میں جو گزرا شور شرابہ چل رہا تھا تو میں بھی تو پاکستانی ہوں نا, ہماری کھلو گیا اے چھکا تے اے چوکا, سارا چلتا رہا. سب نے دیکھا پیچھو پیچھو میں کھلوتا. جب میچ سارا جیت گئے میں نے کہا نعرہ تکبیر, علماء او مولی کھلوتے ادھر بھی نماز پڑھی. وہ کہتے سارے رل کے دیکھا ہے کلہ ہکے چاول میں نہیں کھا دے, یہ یکی کھا دی بیٹھے, یہ تو سب بیٹھے ہیں, اکیلا میں نہیں ہوں, اور مجھے کہتے تیرے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو میں مسئلہ سمجھ گیا. میں نے کہا مقتدی ہو ایمان سے بتاؤ تمہارے گھر ٹی وی ہے؟ ان سے بھی میں کوئی ادھات چاہے کوئی پورا چاہے, کوئی کہ ہاں صحیح ہو چاچا گلایا اب باقی نہ آیا ایسے. ٹی وی ہے؟ اجی ہے. تو میں نے کہا پھر ٹی وی دیکھنے والے مقتدی کی ٹی وی دیکھنے والے امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے نا, آئیے پیچھے نہیں تھی. میں نے مسئلہ سنا تو ایک بوڑھے بزرگ ایسے بیٹھے تو نے کہا اتنے نا مانج دی بھیڑ ہوتی, مولی کو بچائے. میں حیران ہوں بھی سب ٹی وی دیکھے اور امام بیچارے نے دو ڈمڑے تے دو اولیاں لٹھیں جاتے ہیں جو نماز کوئی نہیں تھی. تھوڑا گزارا کرو بھئی, علماء کے خلاف کیا بولتے ہو؟ مولوی وہ ہے جو مولوی نہ ہو نا تمہارے نکاح پڑھانے والے کوئی نہ ہو, مولوی نہ ہو تو جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہو, مولوی نہ ہو تو کان میں اذان دینے والا کوئی نہ ہو. آج حال ہے میں انہی بار ایک جاتے ہیں حضرت موجود ہیں, میں اہل علم دی موجود کی جگہ حالات ہیں. ایک شخص ہے مولا فرمان کو گالی دے کر کہنے لگا. میں نے کہا ایک منٹ بات سن, تیری اسلامی تعلیم کیا؟ اچھا مسلمان ہے سب سارے مسئلے آنے پکائی بنتے ہیں. میں نے کہا اچھا میں ذرا تیرا انٹرویو لے لیتا ہوں. میں نے کہا سردیوں میں استنجا کیسے کیا جاتا ہے اور گرمیوں میں کیسے کیا جاتا ہے؟ علماء بیٹھے, میں فقہ کی کتابوں کو بطور دلیل پیش کر سکتا ہوں اس کا. میں نے کہا فرق ہے. مجھے کیا لگا ہائے مجھ سے سردیاں سیالے ہنالے تے استنجے فرق ہے. میں کہا جی ہاں, میرے کو تو کوئی نہیں پتا. میں کہا دھومر دی ڈانی بھی دی علیحدہ مولانا فضل رحمان لکھا علماء دا قائم. تو دے تو تیری زبان چرمیک کریں دی کھڑوتی ہے, اتنا تک نظر نہیں آتا بھی میں الچپٹو منل ڈگر رہا. اپنی حیثیت تو میں کچھ پتا نہیں ہے, بولتے علماء پہ. عجیب معاملہ ہے دنیا کا, جوڑتے عالم کے اوپر, جوڑتے عالم کے اوپر. اور خدا کے بندے فضل الرحمان کے خلاف بولنے کی ایک ہی وجہ ہے کہ اس کے سر کے اوپر پگڑی ہے, اس کے منہ پہ اوپر داڑھی. یہ داڑھی تے پٹکاؤں دا نہ ہو